अल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह जिस उन्वान पर बात करने वाले हैं हम बहुत वो उन्वान ऐसा है कि हमें उस उन्वान पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आज उम्मत में सारी चीज़ें वजूद में आ गई, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आज घर में जो एक क्या कहते हैं बर्बादी और तबाही का जो सबब है वो है इंसान की औरतों के कामकाज में हाथ माहिर नहीं है। उमूर खानादारी जिसे हम कहते हैं कि उमूर खानादारी में आज हाथ पैर माहिर नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उम्मत में तलाक़ का रेशो बढ़ गया। समझ रहे हैं? आज लोगों ने दुनियावी पढ़ाई को इतना फ़ोकस किया कि एजुकेशन 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 कि उस एजुकेशन के चक्कर में हमने तरबियत भूल गए। हम समझ रहे हैं? उमूर खानादारी जिसे कहते हैं, तरबियत औलाद की तरबियत करना और औलाद को उमूर खानादारी सिखाना, वो हम भूल गए। पहले जब हम छोटे थे या हमने अपने गांव वगैरह में भी देखा कि बच्चियां छोटी रहती हैं, लेकिन स्कूल से आते थे तो वो बच्चे स्कूल से रिसेस में आए हैं, स्कूल नज़दीक था, छुट्टी होकर रिसेस में खाना खाने के लिए घर पर आए हैं। उन्होंने नाश्ता किया और 4 बर्तन जो घर में निकले थे वो धुले और फिर स्कूल में वापस पढ़ाने चले गए। समझ रहे? बच्चे अपने हाथ से खाना खाते थे, अपने हाथ से खाना लेते थे, लेकिन आज जो माहौल है तरबियत का, उमूर खानादारी के एतबार से जो तरबियत देनी चाहिए माँ को, वो तरबियत इतनी ज़्यादा, मतलब वो मोहब्बत, उसे हम मोहब्बत कहते हैं, हालांकि ये मोहब्बत नहीं, तो जुल्म है अपने बच्चों के साथ। समझ रहे? देर से सोना, देर से उठना, निवाला 10वीं में बच्चियाँ पहुँच गई, उनके मुँह तक लेकर आना, उनको उमूर खानादारी नहीं सिखलाई, काम काज में हाथ माहिर नहीं है कि बच्चों को एक्सपर्ट बनाना, बेटियों को एक्सपर्ट बनाना, काम काज में हाथ का माहिर होना कितना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी उस औरत को, है ना, जो सुबह सवेरे उठ के कामों को पूरा करे, जिनके हाथ काम काज में माहिर हो, जिन्हें उमूर खानादारी से जो वाकिफ़ हो, उन लोगों को दुआ दी। तो आज तरबियत औलाद जिस तरह से करने का हक़ है उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप की बात ही नहीं सुन रहे। आज देखिए ना, आज सुनने में आता है, लोग शिकायत करते हैं, आपा मेरी बच्ची मेरी सुनती नहीं है, नफरमान है, हत्ता कि अम्मा अब्बा कहते हैं बेटा वो ला दो, पानी ला दो, फला काम कर दो, फला काम कर दो। बच्चों के अंदर सुस्ती और काहिली आती जा रही है, क्योंकि हमने वो तरबियत नहीं की बचपन से जो करने का हक़ है। पहले हम छोटे थे, हमें याद है, अगर हमें स्कूल में टीचर मार भी देते थे ना, तो हम अगर आगे अपनी अम्मी से कहे कि अम्मी टीचर ने मारा है, तो अम्मी कहते थे बहुत अच्छा हुआ मारा है, तुमने पढ़ाई नहीं होगा सही से, तुमने शरारत की होगी। समझ रहे? यानी हमारे माँ बाप का ये जज्बा था, लेकिन आज हमने बच्चों को इतना पैम्पर किया, इतना ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बच्चों की केयर नहीं करना और किसी को भी हम बेख्तियार जो है मारने दें अपने बच्चों को, लेकिन अगर कोई उस्ताद थोड़ा भी मारता है या थोड़ा सा मारने पे हाथ में निशान पड़ गया है तो हमने बच्चों के सामने ही टीचर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तरबियत कहाँ गई? हालांकि उस्ताद का दर्जा कितना ज़्यादा है, उसका मकाम व मर्तबा कितना ज़्यादा है। एक उस्ताद का मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उस्ताद जो है ना, वो हमारी दुनिया आखिरत दोनों की फ़िक्र करता है। और हमने क्या किया? जो हमें तराश रहा है, जो हमें सजा रहा है, संवार रहा है, हमने उसी की शिकायत की, और उसी की वालिदैन जो है उस्ताद की शिकायत करने पे बच्चों को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ हाँ तुम्हारे टीचर ऐसे हैं, मेरी बच्चों को टीचर अच्छे से पढ़ाती नहीं है और उनको मारती हैं हम टीचर, तो हमने बच्चों की मुँह पे ही टीचर की बुराई कर दी। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम बच्चों को खामोश कराते। समझ रहे? और इनफरादी जाकर, पर्सनल जाकर टीचर से मुलाकात करते कि ऐसी ऐसी बात है, हालांकि मेरा बच्चा खुद ही कमज़ोर है पढ़ाई में, मुझे मालूम है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इस तरह से समझ रहे कि टीचर की भी इज़्ज़त रह जाती और टीचर के कानों तक बात पहुंच भी जाती कि कहीं ना कहीं पढ़ाने में थोड़ा इशू हो रहा है। तो इस तरह से हम
مسئلے کا حل ڈھونڈتے، بجائے اس کے کہ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہے نا. آج بچوں کو ہم پوچھتے ہیں بیٹا یہ کپڑا پہنو گی، بیٹا یہ کھاؤ گی، سمجھ رہے ہیں کیا کھانا ہے آپ کو، آپ کے لیے میں کیا بناؤں. تو ہم بچوں سے پوچھ رہے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری والدین ہم سے نہیں پوچھتے تھے. آج سے 90s کے دور میں ہمارے والدین یا اس سے پہلے ہمارے والدین ہم سے نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کو یہ کھانا ہے، آپ کو یہ پینا ہے، جو بنا ہے وہ کھلا دیا. تیز کھانا بنا ہے تو دھل کر، آلو ہے، گوشت ہے، انڈا ہے سالن میں ڈوبا ہوا، اس کو دھل کر کھلا دیا مسل کے. لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کو یہ کھانا ہے یا یہ نہیں کھانا ہے، جو ہے وہ سب کھلا دیا. سمجھ رہے ہیں. تو آج ہم نے بچوں کو اتنا پیمپر کیا کہ وہ بڑے ہونے کے بعد بچے نافرمان ہو رہے ہیں. بچوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسکول بھیج رہے تو اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتے، پراٹھا بناتے یا کوئی ٹفن بنا کر ان کو دیتے، سبزی روٹی دیتے. ہم نے ان کو باہر کی چیزیں پکڑا دی، ان کے ٹفن میں باہر کی چیزیں ڈال دی، اور بچہ باہر کی چپس کھا رہا ہے، باہر کے کرکرے کھا رہا ہے، اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. حالانکہ پتہ نہیں ایسی کیا چیز ہے یہ ساری چیزوں میں کہ بچے اس سے اتنے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد نتائج یہ نکل رہا ہے کہ بچوں میں نافرمانی کا ریشو بڑھ رہا ہے. باہر کی چیزوں کو کھانے سے بدتمیزی ہے، نافرمانی ہے، اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے. ہم 1 مہینہ کنٹینیو بچوں کو باہر کی کوئی چیز نہ کھلائیں. ہم دیکھیں ہمارے بچے بیمار نہیں ہوں گے جلدی اللہ کے حکم سے. تربیت، گھر کا کھانا کھلانا، ان کو تہذیب سکھانا، سلیقہ سکھانا. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والدین ہمیں خالی آنکھ سے دور سے دیکھ دیتے تھے تو ہم اس کمرے میں نہیں آتے تھے جس کمرے میں گیسٹ بیٹھے ہوتے تھے، مہمان گھر میں. حالانکہ خواتین بیٹھی ہیں لیکن ان کے بیچ میں ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی کہ بڑوں کے بیچ میں تمہیں نہیں بیٹھنا ہے، آنکھ دور سے دکھا دیا. آج بچے اسی کمرے میں کھیل رہے ہیں، اسی کمرے میں شور مچا رہے ہیں، بیٹھ کے بڑوں کی باتیں سن رہے ہیں، اور ہم بھی آرام سے بچوں کے سامنے شکایتیں کر رہے ہیں ہماری ساس ایسی ہے، ہماری ننند ایسی ہے، ہمارے شوہر یہ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں کیا لگ رہا ہے وہ 2 سال کا ہے، وہ 2.5 سال کا ہے، وہ 3 سال کا ہے، وہ 4 سال کا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ نہ یہ بھول ہے ہماری، یہ ہماری غلطی ہے. 5 سال تک بچے کوری کاغذ ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ لکھ رہے ہو سب برائیاں، اچھائیاں، جو بھی آپ کر رہے ہو وہ بچوں کے اندر اتر رہی ہے. جو بھی نیکیاں آپ کرتے ہو وہ بچے کی روح پی رہی ہے، اور جو بھی برائی آپ کر رہے ہو وہ بچوں کی روح میں وہ بات اتر رہی ہے، اس کی گندگی، اس کی کیا کہتے ہیں نحوستیں، اور وہ باتیں اس کے دل و دماغ میں نقش ہو رہی کہیں نہ کہیں. کیوں کہا بچپن کا 55 تک رہتا ہے؟ اسی لیے سمجھ. تو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے تعلیم کی باتیں کرنا، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتلانا. آج بھی حالانکہ میں نے عالمیت اللہ کے فضل سے کی ہے، لیکن عالمیت کرنے سے پہلے بچپن میں ہی اللہ کے فضل سے جو ہماری والدہ نے ہمیں جو کچھ سکھلایا تھا وہ آج بھی یاد ہے. کہ بیٹا گھر سے باہر ہم نکلتے تھے تو ہمیں کہتے تھے 4 کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، 4 کلمہ پڑھتے جانا. بیٹا کوئی راستے میں مندر وغیرہ دکھے نا بیٹا تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے. بچپن سے چھوٹے تھے جب سے وہ بولنا آیا ہے، وہ پڑھنا آیا ہے. آج بھی بے اختیار اگر کوئی ایسی چیزوں پہ نظر چلی جائے جہاں بت وغیرہ رکھے ہوتے، فوراً سورہ کافرون ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں امی سکھایا کرتی تھی اور وہ باتیں آج بھی یاد ہیں. تو بچپن کا 55 تک ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی؟ تھوڑا سا اگر ہم بچوں میں سہیلیوں میں پہلے ٹی وی گھر میں تو رہتی نہیں تھی، تو باہر میں اگر اڑوس پڑوس میں دیکھ کر آ جائے تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ امی کے سامنے کوئی گانے کی کڑی ہم گا دیں، کہ اپنی امی کے سامنے نہیں گاتے تھے. حالانکہ کتنے گانے یاد ہو گئے تھے بچپن میں، لیکن والدہ کے سامنے کبھی نہیں گایا. ایک دن والدہ نے سن لیا تو تعجب کری تھی کہ ان کو اتنے گانے یاد ہیں کہ ہم بیٹھ کے گانوں کا گیم کھیل رہے ہیں. تعجب کر رہی تھی. بچے تو پی لیتے نا، جلدی سے ان کے اندر آ جاتا ہے. ہماری والدہ بچپن سے ہمیں کہتی تھی کہ تم اس طرح سے ہلو گی نا، ناچو گی نا. بچپن میں بچوں کو تھوڑا سا اٹھلانے کی، تھوڑے سے. اب ہم بچوں کو نہ بھی سکھائیں نا تو باہر سے کوئی میوزک آتے ہیں نا، بچوں خود بخود ہلنے لگتے ہیں.
تو ہماری والدہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس جلائی جاؤ گی تم، اس طرح سے ناچو گی تو، اس طرح سے کمر ہلاؤ گی تو ڈر لگ جاتی تھی. آج بھی وہ چیز یاد ہے. اور ہم آج ماحول یہ ہے، بچہ ناچ رہا ہے، بچہ گا رہا ہے، تھوڑا ہل رہا ہے گانا میوزک باہر، حالانکہ ہم نے اپنے گھر میں میوزک نہیں لگایا ہے، باہر سے کوئی میوزک کی آواز آ رہی ہے تو ہم خوش ہو رہے تھے، وہ کیسے ناچ رہی ہے، دیکھو سمجھ رہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اولاد کی کیا تربیت ہونی چاہیے، کتنی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، بڑی حدیث ہے جس کا ایک جملہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کلکم رائع و کلکم مسئول، ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ماں نگہبان ہے اپنی اولاد کی، اس سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بچہ اسکول سے آ گیا، گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، سلام کیے بغیر داخل ہو گیا، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کہہ رہے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے آؤ، ورنہ شیطان تمہارے ساتھ داخل ہوتا ہے. اب بتاؤ، بچہ ہمارے اسکول سے آیا ہے، ٹیوشن سے آتا ہے، عربی جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، مدرسے سے پڑھ کر آتا ہے، کتنی بار کھیلنے اندر باہر جاتا ہے، کہیں کچھ سامان لینے جاتا ہے، اندر آیا ہے، بغیر سلام کر کے آ رہا ہے جا رہا ہے، اور ہمیں کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ وہ شیطان، استاذہ ہمیشہ کہتی ہے بچوں کے ساتھ شیطان جلدی کھیلتا ہے، سمجھ رہے، ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شیطان جلدی گھر میں داخل ہوتا ہے. تو وہ شیطان گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے، گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہے، جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، نحوستیں ہیں، گھر میں شیطان داخل ہو رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، ٹینشن ہے، مال میں برکت نہیں ہے. اللہ کے نبی کوئی سلام کر کے نہیں آتا تو اللہ کے نبی کہتے واپس باہر جاؤ، دہلیز کے باہر واپس بھیجتے اور کہتے اب سلام کر کے اندر آؤ. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، سیدھے ہاتھ سے کھائے بچہ، بیٹا رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، یہ ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، یہ اچھا ہاتھ ہے، اسے ہمارے نبی کھاتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے اس ہاتھ سے کھانے سے. اپنے بچوں کو بچپن سے بتائے، وہ 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 1 سال کا ہے، کوئی بھی چیز ہم دیتے ہیں نا، بچے الٹا ہاتھ پہلے اٹھاتے ہیں. ایک چھوٹی، یہ باتیں بظاہر آپ کو چھوٹی لگ رہی ہیں، بہت قیمتی ہے. یعنی بچپن سے ان کے دل میں دین، اسلام، اللہ کے نبی، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، وہ دل میں بچپن سے اتر جائے. بیٹا ایسے کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، آپ اس طرح سے دعا پڑھو گی نا تو اللہ کتنے خوش ہوں گے. چھوٹا بچہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب ہم اللہ میاں کے پاس جائیں گے نا تو اللہ ہمیں جنت دیں گے. اور پتہ ہے جنت کیسی ہوتی ہے، ہم بچوں کو سکھلائیں، ہم بچوں کو بتلائیں اس میں اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اور کس طرح سے بندہ جو سوچے گا وہ ملے گا. آپ کو آئس کریم کھانے کا دل ہوگا نا، اللہ اتنی ساری آئس کریم، ہر فلیور کی، چاکلیٹ بھی، وینیلا بھی، یہ فلیور وہ فلیور. ہم بچوں کو اس طرح سے ترغیب دلائیں، سمجھ رہے، آپ کو جو دل چاہے گا نا بیٹا اللہ پاک وہ دیں گے آپ کو. آپ کو آج مما سے مانگنا پڑتا ہے نا، ابو سے مانگنا پڑتا ہے نا، وہاں پر مانگنا نہیں پڑے گا، آپ خالی سوچو گی اور آپ کے سامنے آئے گا. بیٹا ان کو بتلائیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کتنے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کتنا پیار کرتے تھے. ہمارے نبی نے کون کون سی تکلیف برداشت کی، میں آپ کو بتاؤں، میں خود اپنے بھتیجے کے سامنے اللہ کے نبی کے بارے میں بتاتی ہوں نا. وہ 4 سال کا تھا جب سے، بلکہ 3 سال کا تھا، وہ اتنے دھیان سے میرے چہرے کو دیکھتا تھا. اور آج بھی میں اس کو اللہ کے نبی کے بارے میں بتاتی ہوں نا تو ایسے کہ بس اب روئے گا جب روگا، اتنے دھیان سے، اتنا غمزدہ ہو جاتا ہے وہ. یعنی بچوں کی روح اس چیز کو پیتی ہے، سمجھ رہے. نبی کے بارے میں بتائیں، ان کی محبت، کس طرح وہ پیار کرتے تھے. بیٹا آپ کو اللہ کا دوست بننا ہے کہ شیطان کا دوست بننا ہے؟ اور پتہ ہے شیطان کا جو دوست ہوتا ہے نا اس کو آگ میں جلایا جائے گا، کیونکہ شیطان تو ہمیں غلط کام کرواتا ہے. یعنی بچپن سے ان کو بٹھا کر باقاعدہ ہم کسی دن غیبت کرنا کیا ہوتا ہے، کسی دن جھوٹ بولنے کی برائی کیا ہے، اور اس سچ بولنے پہ کیا فائدے ہیں، سمجھ رہے. روز 10 منٹ ہم خود تعلیم لیں، حدیثوں کو پڑھیں سمجھیں، ایک آدھ واقعات پڑھیں سمجھیں، اور بچوں کو ان کی زبان میں سمجھائیں. یہ تربیت اولاد ہے. آج ہم نے کیا کیا، اسکول میں بھیج دیا، آپا اسلامک اسکول ہے، پورے 99 اسماء الحسنہ یاد کراتے آپا، اور آپا دعائیں بھی یاد ہے، میرے بچے کو سورے بھی یاد ہے، حفظ بھی ہوتا آپا، میں اسکول میں حفظ بھی کروا دوں گی. اور ہم مطمئن ہو گئے اتنا بول کر. حالانکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اور ہم بس اسلامک اسکول ڈھونڈ کے مطمئن ہو گئے، آپا اسلامک اسکول میں جا رہا ہے، نمازیں بھی سکھاتے ہیں آپا، وہاں پہ سورے بھی سکھاتے ہیں.
اللہ اکبر. ماں کی کیا تربیت ہے پھر؟ ماں کا کیا رول ہے؟ ماں کا کیا کردار ہے؟ بچوں کو مار رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، غصہ ہو رہے ہیں. اوہو، بچہ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے تو ہم نہیں ہاتھ اٹھاتے. حالانکہ اللہ کے نبی کہہ رہے 7 سال سے نماز پڑھنے کا حکم دو، سکھلاؤ. 7 سال سے ہی نماز شروع کر دو، اپنے ساتھ لے کے پڑھو، نماز سکھلاؤ، پیار محبت سے کہیں چیز کی رغبت دلا کے بیٹا ہم آپ کو یہ گفٹ دیں گے، آپ نے 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھی تو. انعام ہوتا ہے نا بچوں کو ترغیب دینے کے لیے، کہیں کچھ کہیں ان کو اللہ کی خوشی بتاؤ کہ اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے. اور 7 سال سے ترغیب دو، 8 9 10 3 سال تک ان کی نماز پر آپ نے محنت کرنی ہے. اب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کی پابندی ان کے اندر آ جائے گی. اور اب 10 سال پر ہاتھ اٹھانا ہے نماز نہ پڑھنے پر. کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو کھانا نہیں ملے گا بیٹا. بہت ضروری ہے نماز. چلو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم سب کام چھوڑ کر اپنے بچوں کو ترغیب دیں نماز کی، ان کو لے کر کھڑے ہو نماز کے لیے کہ نہیں پہلے میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤں اس کے بعد کھانا کھاؤں گی، نہیں تو میری بچی سو جائے گی دوپہر میں ابھی میرے کھانا کھائے تک. ہم پہلے نماز پڑھیں، خود کھانا نہ کھائیں، پہلے نماز پڑھائیں بچوں کو. پھر بچہ نماز پڑھ کر سو گیا نا، اب آپ کھانا کھا لیں. لیکن آپ نماز بچوں کی جانے نہ دیں. اتنا نماز کی اہمیت بتلانی ہے. آج ماں یہ اہمیت نہیں بتلا رہی، جس کی وجہ سے نماز کی بے فکری اتنی زیادہ عام ہے. فکر ہی کوئی نہیں ہے لوگوں کو نماز کی. اور مردوں میں تو اکثر طبقہ مردوں کا، مجھے تو لگتا ہے 60% مرد یا 70% مرد ایسے ہیں جن کو لگتا ہے صرف جمعہ کی نماز ہی پڑھی جانی چاہیے. کیوں؟ کس کی غلطی ہے؟ کس کی خطا ہے؟ ماں کی. ماں نے بچپن سے نماز کی ترغیب نہیں دی. اور کس کو گناہ مل رہا ہے؟ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ماں کو بھی مل رہا ہے، اولاد کو تو مل ہی رہا ہے کہ وہ جوان ہو گیا اب نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن ماں کو بھی، کیونکہ اس نے تربیت نہیں کی تھی. تربیت نہ کرنے کا گناہ ہے، اہمیت نہ بتلانے کا گناہ ہے. تو میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سارے پوائنٹس ہیں تربیت اولاد کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں وہ ماں بنائے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور عافیت کے ساتھ ہمیں قبول فرمائے، ہماری اولاد کو قبول فرمائے، اور وہ تربیت ہم سے وہ تربیتی کام لے جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك